अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज ज़रताज गुल साहिबा ने। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा, आफ्टर सो लॉन्ग आपसे जो मुलाकात है प्रोग्राम में हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पंजाब हुकूमत ने अपने 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इसके अलावा जो सियासी माहौल है, 9-10 सितंबर अदालती पेशियाँ इन दोनों तारीख़ों में ज़ोरों पर होंगी, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब से मुतालिक भी कुछ प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट कराची, आर्मी चीफ़ भी कराची में हैं और वहाँ उन्होंने सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायज़ा भी लिया है और ये भी कहा है कि जो हमारे पास वसाइल की दस्तयाबी हमारा मसला नहीं है, बल्कि तरजीहात जो हैं वो सेट करने की ज़रूरत है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये कराची में मामूल से बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाना, इसकी 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कोई टेक्निकल रीज़न होगी, कोई क्लाइमेट चेंज, इसके पीछे मेरे ख्याल ज़रताज साहिबा बेहतर बता सकती हैं। ये जो मौसमी तग़य्युर है बड़े पैमाने पे। जी मोहतरमा, ये अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी तो वजारत ही है माशाल्लाह। और वालेकुम सलाम निज़ामी साहब, क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है इस सूरत हाल का। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि हुकूमतों की मिसहैंडलिंग और नालायकी को भी शामिल करना चाहिए इसमें। थैंक यू निज़ामी साहब, आई टोटली एग्री विद यू। देखिए, क्लाइमेट चेंज तो एक फैक्टर है। क्लाइमेटिक चेंजेस तो आ रही हैं और पाकिस्तान वाकई वल्नरेबल है और हमारा जो रेन फॉल्स है वो अचानक से कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल साथ हमें बराबर का कहना चाहिए कि जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग होती है, अर्बन फ्लडिंग में बारिश के अलावा सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवार होती है वो गवर्नमेंट्स होती हैं। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद चूँकि एजुकेशन, हेल्थ, कराची वाटर बोर्ड, सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और तमाम बल्दियाती इदारे जो हैं वो बेसिकली प्रोविंसेस के पास चले गए हैं। तो 12 साल से कॉन्स्टेंटली सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और जब आप कोई फैसले करते हैं और अगर आपकी मैनेजमेंट करते हैं तो आप ज़ाहिर बात है नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं। और नेक्स्ट प्लानिंग में ये जो इतना बड़ा मेस हो जाता है, 37 लोग तो पिछले दफ़ा अर्बन फ्लडिंग में कराची में एक ही रात में शहीद हो गए थे। और वो खंभों से और तारों से और गटरों के अंदर और नालों के अंदर लोगों ने लाशें देखी हुई हैं। कोई डर के मारे हाथ नहीं लगा सकता होता था क्योंकि करंट ज़्यादा लाशें होती थी। तो वो ये एक दिन में तो मेस क्रिएट नहीं हुआ ना, ये तो इसका मतलब है कि 12 साल से कंसेक्यूटिव अटर फेलियर, अर्बन प्लानिंग बिल्कुल ख़त्म, ज़ीरो, इंतहाई नालायक हुकूमत। और तमाम देखिए जी, अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, हमारे जनरल साहब वहाँ पे गए हुए हैं, जो उन्होंने कहा है कि जी इशू जो है वो फंड्स का नहीं है, वो बिल्कुल हकीकत है। देखिए जी, पिछले 10 सालों में 14 ट्रिलियन जो है वो सिंध हुकूमत के पास गया है। तो उसमें ये जो कराची के ऊपर या इनके जो शहर थे, इनके ऊपर जो उन्होंने मैनेजमेंट करनी थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करनी थी, कचरा उठाना था, नालों के ऊपर जो उनकी बेदरेख इंक्रोचमेंट है, चाइना कटिंग है, इसका भी तो कोई इलाज करना था। तो ये मेस एक दिन में तो क्रिएट नहीं हुआ, ये तो 12 साल से है। और ये अब आपके सामने है कि जो आप देख रहे हैं कि जो कराची के हालात है, इस कदर खौफनाक सिचुएशन है। वो अर्बन फ्लडिंग का जिम्मेवार सिर्फ मौसमियाती तब्दीली को नहीं, बल्कि टोटल सिंध गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस और टोटल फेलियर और नेग्लिजेंस जो है। जी ये ठीक है आपकी बात, लेकिन ये जो ब्लेम गेम है इससे क्या फ़ायदा। कुछ लोग जो हैं वो ये जो करप्शन वाली आपने बात की है कि वहाँ MQM का कराची में जो करता धरता थे, लोकल गवर्नमेंट उनके पास थी, क्या कहते हैं उसको, KMC पे वो आपके रीफ हैं आजकल। लेकिन उन्होंने भी करप्शन का बाजार और नालायकी और नाअहली और फंड उनको भी काफ़ी मिले। तो जैसे कि आर्मी चीफ ने कहा कि सबको मिलके इसका हल निकालना पड़ेगा। तो इसमें कोई आपको की हुकूमत को और आपको खुद बीइंग दी लीड मिनिस्ट्री जी कोई रोल तो अदा करना चाहिए। वो तो आपने जो अभी इनके लोकल गवर्नमेंट का देखिए निज़ामी साहब, आपकी तो पूरी उम्र हुकूमतों के ऊपर नज़र रही है। जब ये 18 अमेंडमेंट अवार्ड हो गया था और NFC भी बन गया था और तमाम सूबों को ऑटोनॉमी मिल गई थी और उनके अपने अपने फंड्स रिलीज भी हो गए थे, अनफॉर्चुनेटली प्रोविंसेस से आगे जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर आगे लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर तो कोई फंड दिया भी नहीं गया है।
تو اس طریقے سے جو اس کی ٹرو اسپرٹ ہے وہ کبھی بھی ایکسرسائز نہیں کی گئی. تو وہ سندھ کے یا جو چیف منسٹرز تھے انہوں نے اپنے پاس رکھا ان چیزوں کو. کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو ہمارا ایک فائنینشیل ہب ہے, جو کہ ایک اتنا بڑا سٹی ہے جو پاکستان کو اتنا ریونیو اکٹھا کر کے دیتا ہے, ہم نے واپس اس کو لگانا بھی ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ سندھ گورنمنٹ کا کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں تھا اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہر دفعہ تو ان کو آلریڈی ہی یہ اندرون سندھ سے جا کے وہ لے جاتے ہیں ووٹ. ویسے تو اس کے بارے میں بھی کوئی خاص خیالات تو نہیں ہیں اچھے, سپریم کورٹ کے ہی ان کے بارے میں الفاظ ہیں آنریبل ججز کے کہ لاڑکانہ بھی آپ کا جو ہے وہ سیاسی قبلہ ہے, یا پھر ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے, تو وہ بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. لیکن بہرحال کراچی چونکہ سب کی نظروں میں ہے تو اس کے اوپر بالکل بھی کام نہیں کیا گیا. یہ اب تو ظاہری بات ہے حالات ایسے ہو گئے کہ ہمارے تو اپنے جو ہے وہاں سے ایم این ایس بہت سارے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. تو اب تو دیکھیے پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ جا بھی رہے ہیں, کلیکٹیو اپروچ ہے پورے پاکستان کی نظریں اب جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ ٹوٹل جو ہے وہ ناکام ہو چکی, فیلئر کا شکار ہے, فنڈز کھا گئے اور چائنا کٹنگ انکروچمنٹس جنہوں نے گند کے اوپر بھی سیاست کی. تو اس کے اندر اب پرائم منسٹر عمران خان وہاں پہ جا رہے ہیں, وہ ایک بہت بڑا پیکج دے رہے ہیں اور وہ کراچی کو بالکل جیسے اسلام آباد کا ہمیشہ ایک بڑے بھائی کا کردار ہوتا ہے وہ دیکھیں گے نالج, اور وہ پورا آپ کو ایک پراپر پہلے وہ ملیں گے تمام سٹیک ہولڈر سے جو ہے وہ ملیں گے, سندھ کے سی ایم صاحب سے بھی ملیں گے, پوری کمیٹی بھی ہے, گورنر صاحب بھی ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی جائیں گے, یہ سب ملیں گے اور یہ سیاست سے بالا تر ہو کے, اور ظاہری بات ہے جو پچھلے فیلئرز ہے اس کو دیکھ کے جو ہے وہ اب کراچی کو ایک پورا پیکج دینا پڑے گا اور اس کو فیڈرل گورنمنٹ ہی اٹھا سکتی ہے, جس طریقے سے ہم نے این سی او سی میں کیا, جس طرح ہم لوگوں نے کووڈ کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی اور بڑا ہمارا سکسیسفل سٹوری ہے. اسی طریقے سے ٹیڈی دل کے حملوں میں بھی ہمارا بہت زیادہ ہاتھ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو روکا ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. نظامی صاحب جی ہاں, یہ ایک تو یہ کہ یہ بات آپ جو کہہ رہی ہیں یہ حقائق کے مطابق نہیں ہے کہ سارا فنڈ جو ہے سندھ گورنمنٹ کو ملتا رہا. کراچی کی بلدیہ نے اربوں روپے, کل چیف جسٹس نے کہا کہ وسیم اختر 4 سال میں ایک نالی تک نہیں بنا سکے, اربوں روپے اینٹ کے اور سگار پینے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. جی دوسرے آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر وہاں جا رہے ہیں, لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. آرمی چیف ہوا ہے وہاں, شہباز شریف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آج ان کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. لیکن بیسیکلی اسی مقصد کے لیے گئے, اظہار ہمدردی کراچی کے لوگوں سے کرنے. حسن اقبال وہاں ہیں, مریم اورنگزیب ان کے ساتھ ہیں. تو عمران خان صاحب اس کی بجائے کہ وہاں جاتے, اتنی بڑی آفت کے باوجود وہ لاہور آ گئے, تو اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں ملا وزیر اعظم کے بارے میں. امریکی صدور بھی جب کٹرینا بہت بڑا لوزیانہ میں آیا تو وہ پہنچ کے وہاں جو اس زمانے میں امریکی صدر تھے بش, اور بعد میں بھی ہوتا رہا, اوباما بھی جاتے رہے. تو اتنی کوتاہی, اور یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں تو اب حکومت بھی نہیں کہہ رہی کہ جی وہ فنڈ کہہ کے, وہ کہتے ہیں قدرتی آفت ہے اور اس کو مل کر ٹھیک کرنا چاہیے. دیکھیے نظامی صاحب, یہ تو آپ کے بہت سارے سوال اکٹھے ہو گئے. سب سے پہلی بات یہ کہ این ڈی اے میں تو فیڈرل سے ہی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے یہ تو فیڈرل گورنمنٹ سے ہی کنٹرول ہوتی ہے, اور جب این سی او سی میں بھی ان کا بڑا کردار رہا ہے پینڈیمک کے اندر, تو تب بھی سب سے زیادہ غربت تو سندھ کے اندر ہی تھی. سب سے زیادہ کرفیو تو انہیں نہیں لگایا, سب سے زیادہ لوگ تو بے روزگار ادھر ہی ہوئے, اور 33% سے زیادہ جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو احساس پروگرام تھا کیش جو ہے وہ سندھ کے اندر ہی دیا گیا. تو فیڈرل گورنمنٹ جو جنرل افضل صاحب این ڈی میں کے, تو وہ پرائم منسٹر عمران خان کے کہنے کے اوپر ہی ان کے حکم پہ ہی گئے ہیں. جو ہمارے جنرل صاحب وہاں پہ گئے ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو تمام آرمڈ فورسز ہیں اور تمام جو سول گورنمنٹ ہے ان کو ایک چیز کا اکٹھے خیال ہے. جہاں تک آپ نے اس کی بات کی ہے کہ زرداری صاحب بھی وہاں پہ ہیں اور جو ہے شہباز شریف صاحب بھی آگے گئے. دیکھیے اب شہباز شریف صاحب کے اوپر تو کمنٹ کرتے ہوئے اس کی جو انہوں نے کراچی کا دورہ کیا ہے اس کی کونوٹیشن تو پھر 2-3 ہی میرے ذہن میں آتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ زرداری صاحب کو لاڑکانہ کی اور کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹنے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ وہ کراچی کے پانی میں ڈبونے گئے ہوں. اگر اتنی ہمت ان کی نہیں ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ڈائگریس کرنے کے لیے گئے, کیونکہ وہ اپنے بھائی کے, مفرور بھائی کے جو ہیں وہ ضامن ہیں,
اور چونکہ مریم بی بی جو ہے وہ بار بار اپنے والد صاحب کی کافی پیتے ہوئے اور سیر کرتے ہوئے چہل قدمی کرتے ہوئے تصویریں لگاتی ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے اپنے چچا جان کو ہی وہ چڑھا رہے ہوں، تو اس لیے وہ کراچی گئے ہوں. دوسرا جب وہ کراچی وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ بھی تو چور چور کے جو ہے وہ نعرے لگے اور وہ فوراً وہاں سے وہ بھاگ گئے. وہ جو ویڈیو اس کے اگر آپ پوری جو بیک گراؤنڈ میں وائسز لوگوں کی سنیں تو تیسری چوتھی کانوٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نظامی صاحب شہباز شریف صاحب کو خیال آ گیا ہو اور وہ اے پی سی جو انہوں نے مولانا صاحب سے کہا ہو سکتا ہے کہ کراچی کے حالات پہ ان کو دکھ در محسوس ہوا اور وہ اے پی سی بلانے وہاں پہ جا رہے ہیں، کیونکہ بیسکلی تو آل پارٹی کانفرنس تو ملک کے حالات کے اوپر اور کراچی جو کہ اس وقت جو بیڑا غرق ہو چکا ہے اور جو لوگوں کی لاشیں وہاں پہ تیر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اے پی سی کال کروانے گئے ہوں کہ یہ نیشنل ایشو ہے اور پرائم منسٹر عمران خان اے پی سی بھی کال کرانے میں فیڈرل گورنمنٹ سے بیٹھ کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، تو ہو سکتا ہے وہ یہ پتہ کرنے گئے ہوں پرائمری انٹرسٹ کیا ہے، وہ اظہار ہمدردی ہے یا اے پی سی ہے یا نہیں. دیکھیں نا، اے پی سی بھی تو ان کا ایجنڈا تو ہے نا. جی بالکل. اور اب یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی وہ سڑکوں پہ گھسیٹنے والی بات تو ماضی کا قصہ ہو گیا. اگر آپ اس میں چلی جائیں تو یہ پھر بہت سے قصے کھلتے ہیں. خان صاحب کے تو روز آتے ہیں پرانے فوٹیجز جس میں وہ کس کس کو نہیں سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہوتے. جی جی. تو وہ تو رہنے دے، سیاستدان جو ہے رات گئی بات گئی، لیکن جو آج کے حالات میں ضرورت یونٹی کی ہے اور جو آرمی چیف نے بھی یہ کہا سب کو مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو یہ بلیم گیم سے تو بات نہیں بنے گی. بلکہ شہباز شریف صاحب نے تو کہا کہ ہم پورا تعاون کرنے کو تیار ہیں. پورا تعاون کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سیاسی بات بھی نہیں کرتا. دوسرا مریم صاحبہ نے کہا کہ کے پی کے میں بنیادی جو ڈھانچہ ہے، انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے سوات میں تباہی مچ گئی اور لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو اب کے پی کے میں تو اس طرح اب 7 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہی زرتاج صاحبہ، یہ بلیم گیم کا سلسلہ جو چلتا رہا، اس سے تو عوام کو کچھ نہیں ملنا نا. اب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے اور بالخصوص آپ کی جو منسٹری ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، آگے کیا ہیں پریڈکشنز کیا ہیں، اور دوسرا کرنے کیا جا رہی ہے وفاقی حکومت؟ دیکھیں فیصل، اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ نیشنل اسٹریٹجی کیا ہے، نیشنل اسٹریٹجی اس این سی او سی سے بہتر کمانڈ کہیں پر بھی کنٹرول سینٹر پاکستان میں نہیں بنا. پروونشل اٹانومی کے بعد صبح اس طریقے سے کام نہیں کر رہے تو لوگ پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے دیکھتے ہیں، اس لیے وہ چیزوں کے میں سب سے بڑھ کے آگے کام کرتے ہیں. جہاں پہ آپ نے یہ بی بی کا ذکر کیا ہے کہ وہ کے پی کے بارے میں بات کریں، میں بار بار 2 چیزوں کو ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ایک ہے کلائمیٹک چینجز، جس کے اوپر جیسے اچانک سے کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، رین فال ہو جاتی ہے یا لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، سوائل ایراژن ہو جاتی ہے، سی لیول ہائی ہو جاتا ہے یا ہیٹ ویوز آ جاتی ہیں. دیکھیں وہ تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو قدرتی آفات ہے. لیکن جہاں پہ اربن فلڈنگ آ جاتی ہے، انلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے، ماسٹر پلانز جو ہے وہ 35 سال سے ریوائیو نہ ہوئے ہوں، وہ سول کیریکٹر یا رسپانسبلٹی پروونشل گورنمنٹس اور سی ایمز کی ہیں. اور ابھی جو حالیہ بارشیں ہوئی صرف کراچی میں تو نہیں ہوئے، اتنا ہی رین فال اسلام آباد میں بھی، اتنا ہی رین فال آپ کو لاہور کے اندر بھی نظر آئے گا. لیکن لاہور میں اس دفعہ کیوں نہیں انڈر پاسز کے اندر وینس کیوں نہیں بنا، کیوں نہیں گاڑیاں تیری، کیوں نہیں گزار صاحب کی 2 سال کی گورنمنٹ نے 90 سال کا ریکارڈ جو ٹوٹ گیا اور 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. اور آرمی چیف وہ تو نظامی صاحب پچھلے سال تو ریکارڈ نہیں تھا نا، نظامی صاحب پچھلے سال تو ریکارڈ نہیں تھا، پچھلے سال اربن فلڈنگ میں قدرتی آفات پہ تو ہمیں کنٹرول نہیں ہے، لیکن ہمیں مینجمنٹ کے اوپر تو کنٹرول ہے نا. زرتاج صاحب نظامی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بڑی بیلنس بات کی ہے کہ اس طرح کی شہر کہ کوئی بھی شہر اس طرح کی قدرتی آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارا مسئلہ وسائل کی دستیابی نہیں بلکہ ترجیحات کو درست کرنا ہے. جی تو مطلب ہے بڑی بیلنس سی بات ہے. نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سندھ گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ جو ہے ان کا کام بہت مہان تھا، لیکن یہ اب ڈیزاسٹر ہے، اس طرح کی فوٹیجز سوات سے بھی آ رہی ہیں، تو یہ ٹائم تو یونٹی کا ہے نا، بنیادی تو جو اس وقت نیریٹو آنا چاہیے. بیسیکلی جی کتنے ایم این ایز جو ہیں 14 ایم این ایز کراچی سے ہیں پی ٹی آئی کے، تو آپ کی تو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ پر. دیکھیں نظامی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل اٹانومی کے باوجود 18 امینڈمنٹ کے باوجود جس کو وہ صحیفہ سمجھتے ہیں سندھ کی گورنمنٹ اور سندھ کے سینیٹرز اور ایم این ایز، اور وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ کارڈ کھیلتے ہیں،
کوئی اس میں امینڈمنٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کوئی بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر ان کو آگ لگ جاتی ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے فیک اکاؤنٹس کے بارے میں, جب ان سے منی لانڈرنگ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ 18 امینڈمنٹ جو ہے وہ لے آتے کہ جی 18 امینڈمنٹ کو خطرہ ہے. اس کے باوجود بھی فیڈرل گورنمنٹ اور پرائم منسٹر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کراچی کا مسئلہ میں بیٹھ کے حل کروں گا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وسائل تو ہیں لیکن پرائیورٹی کیا ہے, دیکھیں پرائیورٹائز تو ہم نے کی ہیں. ہم نے لاہور کی اتنی بڑی جو وہ ہے آبادی اور اتنا بڑا شہر جو دریائے راوی کا حال ہوا ہے, آپ دیکھیے کہ ہم نے پراپر اس کی پلاننگ کے اوپر کام شروع کیا اور ہم راوی ریور کے اوپر ایک پورا شہر جو ہے وہ بسانے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے کراچی کے اسلام آباد کے ماسٹر پلان کے اوپر نئے علی دادا پرائم منسٹر عمران خان کے کہنے کے اوپر ایک کمیٹی بنی, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بل کہ وہ سروسز جس میں اچھے شہر سلمز ایریاز کے اندر جو ہے وہ چینج ہو گیا اور ڈیلیوری جو ہے سروس کی وہ بہت پور ہو گئی. تو ہم تو پرائم منسٹر عمران خان تو اسی کو, اگر آپ دیکھیں تو کلائمیٹ چینج کا ایجنڈا, گرین ایجنڈا تو اس حکومت نے کبھی کیا ہی نہیں ہے پچھلی حکومتوں نے. ہم نے تو ایسی انیشیٹو لی ہے کہ ہم لوگ تو فیتے کاٹنے کا یا اس کا تو نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں الیکشن جیتنا ہے, ہم تو اس بات کا سوچتے ہیں کہ آگے ہمیں سیف پاکستان اور ڈیزاسٹر فری پاکستان ملے گا. لیکن یہی پلاننگ لیک کرتی تھی نا پچھلی حکومتوں کی, تو ہم تو یہاں سے بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ نے عباسی صاحب نے سوات کا ذکر کیا, چترال کا ذکر کیا. دیکھیں گلاف 2 جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بڑی زبردست طریقے سے کام کریں. منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہم فوڈ سیکیورٹی اس کے اوپر جو فاؤ کے ساتھ مل کے کام کریں, جس میں ہم پنجاب اور سندھ کے جو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے اس کے اوپر ہم بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے ابھی اس کا PC1 سٹارٹ ہو گیا ہے. تو جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے یا پھر جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ سے ہی چیزوں کو کنٹرول کریں. دو کہ یہ کام, اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, 14 ٹریلین کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے جو سندھ حکومت نے لی ہے پروونشل اٹانومی کے بعد, لیکن پیسے آپ کے سامنے کہاں نظر آتے ہیں. کراچی کا گن تو وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے, نالے تو ابل وہیں پر رہے نا, لوگ تو وہیں پر ہی اربن فلڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ فوت ہو رہے ہیں. اور اگر آپ پریس کانفرنس, ویسے میرا ایک سوال ہے کہ ابھی بلاول بھٹو زرداری کدھر ہیں؟ مطلب اگر وہ سندھ کے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں زرداری کا بیٹا ہوں اور وہ پوری سندھ کی پیپلز پارٹی کو لیڈ کریں, تو ابھی پوری کی پوری کراچی کے حالات میں اور سندھ کے حالات میں جو اربن فلڈنگ ہو رہی ہے اور لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں, نالے ابل رہے ہیں, اس میں آپ کو کہیں پر بھی بلاول بھٹو زرداری نظر آئے ہیں؟ ڈو یو سی ہم اینی ویئر؟ یہاں سے پرائم منسٹر عمران خان جاتے ہیں, چودھری سرور صاحب جاتے ہیں, گورنر صاحب وہاں پہ جاتے ہیں, ہمارے MNAs جاتے ہیں. اچھا زرتاج صاحبہ یہ بتا دیں, لیکن عباسی صاحب ایک سیکنڈ, عباسی صاحب بس صرف ایک سیکنڈ, اس کے مقابلے میں ہم نے تو لاہور سے صرف 3 MNAs کی سیٹیں جیتی ہیں. ہم نے تو یہاں پہ کوئی باقی تو ساری PMLN جیت گئی ہیں. اس کے باوجود بھی لاہور کا اگر آپ دیکھیں تو ابھی CM بزدار صاحب نے کتنا زبردست رین واٹر ہارویسٹنگ کا منصوبہ بنایا ہے کہ اس دفعہ ہمارے انڈر پاسز لاہور کے اندر نہیں ڈوبے ہیں. اچھا زرتاج صاحبہ, ٹھیک ہے زرتاج صاحبہ, یہ ساری باتیں ہو گئی, ان میں پولیٹیکل اینگل بھی ہے. ذرا ایک ٹیکنیکل بات بتا دیں, لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ بھی رپورٹس آئیں کہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس میں کمی واقع ہوئی, جو آپ کا مسئلہ ہے آب و ہوا وہ خاصی بہتر ہوئی ہے. کیا یہ گلوبل وارمنگ میں کمی ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بارشیں معمول سے زیادہ ہیں یا اس پہ کوئی پیمانہ نہیں ہے؟ اور آگے جو آنے والے دن ہیں آپ کی منسٹری کے پاس کیا ہیں, پیشین گوئیاں کیا ہیں, پریڈکشنز کیا ہیں کہ آنے والے جو 6 مہینے ہیں یا اگلا سال ہے اس میں بھی معمول سے زیادہ رہیں گی؟ نہیں, آپ وہ بارش تو ہوگی لیکن ایک سیاسی بارش بھی ہونے والی ہے. یہ اپوزیشن اپنے دانت تیز کر رہی ہے, چھڑیاں تیز کر رہی ہے اور اکٹھے ہو رہی ہے. تو اصل سوال محترمہ سے پوچھنے والا یہ ہے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے. دونوں بارشوں کا بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے, قدرتی بارش اور سیاسی بارش دونوں کا. زرتاج صاحب سیاسی بارش تو میں سیدھی سی بات یہ کہوں گی کہ جو لوگ ایبسکانڈر ہیں, جو کنوکٹڈ کریمنل ہیں, جنہوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کی ہے, وہ آئیں اپنے مقدموں کو جو ہے آ کے جواب دیں. دے آر آنسریبل, نو بڈی از اباؤٹ دی لا. ان کو قانون کو فیس کرنا چاہیے جس طرح ہماری گورنمنٹ کے منسٹر جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں. اور کوئی ہم لوگ پتھراؤ نہیں کرتے نیب کے اوپر, کوئی ہم اٹیک نہیں کرتے ہیں, نہ ہم کسی پروٹوکال میں جاتے ہیں جا کے سیدھا سیدھا جواب دیتے ہیں, بلکہ جب تک ہم ریزائن کر دیتے ہیں اپنے منسٹر سے جب نیب کا کیس ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے یہ دوسری نظامی صاحب نے کہا ہے کہ جو دوسری جو نیچرل ہوتی ہیں بارشیں, دیکھیں ورلڈ میٹرولوجیکل جو آرگنائزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ابھی پچھلے دنوں پینڈیمک کی وجہ سے جو ہر چیز جو بند ہوگی اس کی وجہ سے 6 to 16% بڑا ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہوگی انوائرمنٹ سے. پولوشن بھی بہتر ہو گئی ہے, اگر آپ ختم ہو گئی ہے, سوری پولوشن ختم ہو گئی ہے. اگر
اندر آپ دیکھیں ہماری ایئر کوالٹی بہتر ہو گئی ہے, ناٹ اونلی ان پاکستان, پوری دنیا کے اندر. اب اس کو ریٹین کرنا اور اس کو سسٹین کرنا ظاہری بات ہے مشکل کام ہے, کیونکہ حالات زندگی اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ اب شروع ہو گئے. جہاں تک آپ نے بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے, پھر وہی بات ہے کہ یہ جو رین فالز ہمارا اچانک سے آ جاتا ہے, یہ تو اب پاکستان میں ہوگا کیونکہ پاکستان بڑے ڈینجرس کلائمیٹک زون کے اندر ہے. لیکن جو ہمارا میٹ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ میٹ ڈپارٹمنٹ ہمارے میری منسٹری کے انڈر نہیں آتا ہے, وہ ہمیں بھی خیر رپورٹ کرتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے ان کی پیشن گوئی میں تو مونسون کا یہ بڑا اس دفعہ ڈینجرس قسم کا رین فال ہے, اسپیل بڑا اسٹرانگ ہے. اور ٹھیک کہہ رہے نظامی صاحب کے پچھلے سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے, لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ 1 سال 2 سال یہ چینجز نہیں آتی, یہ چینجز دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب کراچی میں ہیٹ ویو کی وجہ سے 3000 لوگ فوت ہوئے, جب اچانک سے جو ہے وہ کھڑی فصل کے اوپر بارش ہو جاتی ہے, تو یہ تو جو پلانر ہوتے ہیں ملک کے اور یہ جو ہمارے انوائرمنٹلسٹ ہوتے ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ اکیڈیمیا کو ہم اپنے ساتھ ملائیں اور ان کے نالج سے جو ہیں ہم نالج بیس جو ہے اپنے گرین انیشیٹیوز لیں. مجھے ایٹ لیسٹ یہ خوشی ہے کہ میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا اکیڈیمیا کے ساتھ بڑا اچھا لائزان ہے, اور ہم ان کے اکیڈیمک باتوں سے سیکھتے ہیں, اور پریکٹیکلی 7 بڑے انیشیٹیو, چاہے گرین پاکستان ہے, چاہے 10 بلین ٹری سونامی ہے, پلاسٹک بیگز کا بین ہے, یا کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہے, اس کے اوپر ہم بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنے بڑے انیشیٹیو 70 سالوں میں نہیں لیے گئے جو میری حکومت نے 2 سالوں کے اندر لیے ہیں. اور ابھی تو یہ بھی الحمدللہ کہ 57% ہائیسٹ میری منسٹری کے اوپر پبلک سیٹسفیکشن ہے کہ ہم ان کے جو پرابلمز ہیں یا ان کے جو ان کے ہمارے سے کمپلینٹ ہوتی ہیں ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں. بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ بات کریں گے. پنجاب حکومت کے عثمان بزدار صاحب کی حکومت کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں, یہ 2 سال کیسے رہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 2 سال مکمل کر لیے ہیں عثمان بزدار صاحب کی حکومت نے. نظامی صاحب ان 2 سالوں میں کوئی 200 بار ہم یہی سنتے تھے, بزدار صاحب آج جا رہے ہیں, بزدار صاحب کل جا رہے ہیں, پنجاب میں تبدیلی ہونے والی ہے. آج جو تقریب تھی اس میں 2 کتابچے جاری کیے گئے ہیں بزدار حکومت کی جانب سے. ایک انگریزی میں ہے جس کا عنوان ہے کہ ڈیلیورنگ ریفارمز کیپنگ پرومسز 2 ایئرز پروگریس رپورٹ. یہ ہے جو بزدار صاحب کی حکومت نے جاری کیا ہے, یہ انگریزی میں ہے. اور نظامی صاحب جو اردو میں ہے وہ پنجاب کی ترقی و خوشحالی کے 2 سال بے مثال. تو نظامی صاحب اس میں بہت سی چیزیں ہیں, اس میں کچھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, صحت سے ریلیٹڈ ہے, پھر اس کے علاوہ ویکیشنل ٹریننگ کو لے کے ہے, کچھ کیپیسٹی بلڈنگ ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. ایک ویژن مختلف ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت سے, لیکن جتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا تھا بزدار صاحب کو, اگر یہ کتابچے دیکھیں تو نظامی صاحب وہ تو بزدار صاحب بہت کام کر گئے ہیں. یار بات یہ ہوتی ہے کہ جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے, اس کے لیے کتابچے اور سالگرہیں منانے کو ضروری نہیں ہوتی. بہرحال بزدار صاحب نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے, آج لنچ بھی کھلایا انہوں نے, اور میں بھی تھا موجود. 1 ڈش لنچ تھا. ہاں لیکن اچھا تھا, کھانا بڑا اچھا. جی بڑا ٹیسٹی تھا صاحب. تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بزدار صاحب کے 2 مسائل ہیں. ایک تو بالکل کیا کہنا چاہیے نوآموز سیاست میں. جی یہ ناظم تھے, یہ کہتے ہیں کہ میرے وے میں گمان میں نہیں تھا کہ میں چیف منسٹر, کیا میں تو ناظم تک بھی خوش تھا. ریجنل سیاسی شجرہ تھا ان کا, نیشنل نہیں تھا. پھر وہ آئے یہاں تو ذرا لوکی رہے. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگ پڑے ان کو. جی. لیکن سر مناتے ہی اولے پڑے, کیونکہ پنجاب ایک موڈ ہے گورننس کے لیے, اور اٹ از دی جیول ان دا کراؤن, کہ جہاں جو جیتے گا. تو عمران خان صاحب نے بہت بڑی گیمبل لی ان کو لا کے, اور یہاں تو ویسے وطیرہ ہی ہوتا ہے کہ جو آتا ہے اس کے جانے کی بات نہیں.
لیکن یہاں ان کے جگہ لینے کے لیے بڑے بڑے پاورفل لوگ موجود تھے. نظامی صاحب جس طرح علیم خان جی بالکل آج بیٹھے ہوئے تھے وہاں, آپ بھی تھے وہاں پہ, جی جی بالکل بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ باڈی لینگویج بڑی ریزرو سی تھی ان کی, اور وہ اس طرح ان کی پارٹیسپیشن, اور جس طرح علیم خان جس طرح کے سیاسی ورکر ہیں یا سیاسی لیڈر ہیں جو جس طرح وہ انرجیٹک ہوتے ہیں, ویسے وہ آج پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. لیکن یہ بھی تو بات ہے نا ایک کہ سیاست کی جو مد جزر ہے اس میں بہت بڑی ستم ظریفیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا, اگرچہ میں نہیں یہ سمجھتا, کہ 2 لوگوں کو کہا جاتا تھا یہ خان صاحب کے اے ٹی ایم ہیں, جہانگیر ترین, علیم خان, اس لیے کہ یہ اپنے اپنے کاروبار میں بڑے وہ تھے, سیٹل تھے, پھر پیسہ لگاتے تھے پارٹی پہ. جہانگیر ترین صاحب تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے. علیم خان صاحب کا بھی حال یہ تھا کہ ان کو نیب نے اندر کر لیا, وہ وزارت سے جاتے رہے. پھر جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا جی مجھے وزیر بنا دیں. انہوں نے کہا ہاں بالکل میں بات کروں گا بوزدار صاحب سے. پھر عمران خان کو یہ کہنے کے بعد وہ انتظار کرتے رہے. پھر انہوں نے کوشش کی خان صاحب سے بات کرنے کی. خان صاحب نے کہا میں تو تیار ہوں, لیکن بوزدار صاحب نہیں مانتے. اس وقت لوگوں کا ماتھا ٹھنکا کہ بھی بوزدار صاحب تو کچھ بھی نہیں تھے اس وقت, جی وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ مانتے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ بڑی ناک رگڑوا کر نہیں. پھر تو علیم خان صاحب جہانگیر ترین صاحب کو جب سائیڈ لائن کیا گیا تو اس کمپنسیشن میں وزیر بن گئے نا, پنجاب میں پارٹی کو یونائٹ بھی تو کرنا تھا. آپ تو تفصیلات میں جا رہے ہیں نا جی, کہ ایز اے بیلنس کرنے کے لیے کہ بھئی یہ دونوں یونائٹ نہ ہو جائیں, یہ کیا گیا. اب بوزدار صاحب نے جو آج کافی لوگوں کو تھوڑا سا حیران کیا جی, کہ کہتے ہیں نا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اب بوزدار صاحب جو ہیں بڑے کانفیڈنٹ ہو گئے, اور وہ ان کی جو بعض بیوروکریسی میں لوگ ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیتے. مثلا میں نے ایک دفعہ کہا, ان کے ایک پہلے میڈیا مینیجر تھے, کہ بھئی بوزدار صاحب سے میری بات ہوئی ہے. کہتے ہیں آپ ذکر نہ کریں, ان کو اپنے ٹی وی پہ نہیں لے کے آنا. لیکن اب وہ وقتاً فوقتاً انٹرویو بھی دیتے رہتے ہیں. نہیں آج جو انٹریکشن تھا نظامی صاحب, میں نے ان سے پہلا سوال میں نے کیا تھا. جی جی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا گیا کہ اس کا جواب دیں گے ہاشم جمع بخش صاحب, لیکن بوزدار صاحب نے خود کہا, میں پیچھے بیٹھا تھا, انہوں نے کہا میں خود دوں گا جواب, اور انہوں نے بڑے ٹھیک ٹھاک دھڑلے سے جواب دیا. جی بالکل, اور سوال بڑا مشکل تھا. اچھا, بوزدار صاحب کی ستم ظریفی ہے کہ جس طرح جب میاں نواز شریف چیف منسٹر بنے تھے نا, اور بعد میں پہلی بار جی, تو ان کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا تھا. اور پھر میاں نواز شریف جو ہے وہ نہ صرف کہ چیف منسٹر رہے, اس کے بعد 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر. جی, اس طرح بوزدار صاحب کو آج میں نے دیکھا تو ان کی جو ایک نیچرل ہیوملٹی ہے وہ بھی ان کے کام آئے گی. لیکن ایک بات پہ مجھے جی حیرانی ہوئی, جو پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے کہ اس کتابچے میں بہت سارے ایسے منصوبے شامل ہیں جی جو پچھلی حکومت کا شروع کیا, چلے فیئر اینڈ آف. اب یہ کہنا کہ جناب راوی کا پروجیکٹ ہم نے شروع کر جی, منصوبہ, بھائی منصوبہ ہی ہے, ابھی پایا تکمیل کا ابھی شروع بھی نہیں ہوا, اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہماری زبردست فتح ہے. آپ بھی دیکھیں اگر یہی بات ہے تو کالا باغ ڈیم جو ہے کئی دہائیوں پہلے جی اس کا منصوبہ بنا ہوا تھا, آج تک کوئی بنا نہیں سکا. مشرف صاحب نے مجھے کہا کہ بھی میں آج بنا دیتا ہوں پاکستان ٹوٹ جائے گا, لیکن وہ نہیں لگا نا. تو اب کہنا چاہیے کہ ہم نے کالا باغ ڈیم منصوبہ بنایا تھا. لیکن نظام صاحب اس میں کچھ چیزیں دیکھیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ اورنج لائن منصوبہ اس کا اکتوبر میں افتتاح کر دیں گے. لاہوریوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے. نہیں یہ اس لحاظ سے ویلکم ہے کہ یہ میں آپ کو تھوڑی پیچھے لے چلوں. جی, میاں نواز شریف نے موٹر ویز شروع کی, اس کے بعد بے نظیر آ گئی اس پرائم منسٹر. محترمہ نے کہا کہ یار اس میں آپ کو پتہ نا محترمہ کا بہت بڑا یہ الزام تھا کہ اس میں کورین کمپنیوں سے ڈائیوو وغیرہ سے کیک پیٹ جی, انہوں نے کہا اس کو بند کرو. ان کو بتایا کہ جی اس کو بند کرنے کے بڑے مرقعات ہوگا.
انہوں نے کہا اچھا اگر کرنا ہے تو پھر اس کو 2 لین کر دو. 2 لین کر دو. ان کو بتایا کہ جو اس کا جب آپ گھر جاتے ہیں موٹر وے پہ تو اس کا ایک گریڈینٹ ہوتا ہے, یہ 2 وے نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا پر چل دو. وہ بن گئی اور آج اس کے بغیر آپ تصور نہیں کر سکتے, گزارا نہیں ہے نظام کے ساتھ, گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہ جو اورنج لائن کسی بھی اربن سینٹر کے لیے, اگلے دن آپ کو یاد ہے ہمارے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کیا کراچی اتنا گزرا ہے کہ وہاں کوئی اربن ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ملتان میں ہے, پشاور میں ہے, لاہور میں ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس کا بھی ویلکم کرنا چاہیے کہ بزدار صاحب جو ہیں ایک مثبت سوچ رکھنے والے. جی, اور نظامی صاحب بہت سے منصوبے ہیں, جس طرح وہ فواد چودھری صاحب کے حلقے میں ایک منصوبہ تھا جو شہباز شریف صاحب کی حکومت کا تھا, لیکن بزدار صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا, اس کا افتتاح بھی کیا. اچھا, جو آج ڈفرینس تھا نظامی صاحب, یہ جو بڑے انفراسٹرکچرل پروجیکٹس ہیں وہ منصوبے جو نظروں میں آتے ہیں, اس کے علاوہ جو ساری پریزنٹیشن تھی وہ جو کور ٹارگٹ تھا وہ سوشل ویلفیئر سیکٹر تھا. بزدار صاحب کا بھی, ان کے منسٹرز کا بھی. آپ ایجوکیشن بجٹ بھی بڑھا رہے ہیں, آپ ہیلتھ بجٹ بھی بڑھا رہے ہیں, آپ ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں. یہ تھوڑا ٹائم تو لیتے ہیں, لیکن اگر 3-4 سال تک بزدار حکومت اپنی ترجیحات نہیں بدلتی اور تسلسل سے چلتی ہے تو اس کے ثمرات اور عوام جو ہیں اپنے جذبات حکومت کے خلاف. یہ جو ایریا ہے نا اس میں پی ایم ایل نے تو کوئی دلچسپی نہیں. جی, اور ہمارا بھی شرمناک ہے جو ہمارا ایجوکیشن پہ آؤٹ لے ہے بجٹ کا, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور آپ جو جس ملک میں ہیلتھ ایجوکیشن جیسی سہولیات پہ وسائل نہ وافر دیا جائیں اور کچھ اور ترجیحات ہوں. آپ دیکھیں نا, یہ تو ترجیحات کا جی موٹر وے تو چلے اپنی جگہ پہ, پاور پروجیکٹ اور یہ اور وہ بھی ضروری ہیں, لیکن جو سوشل سیکٹر ہے جی اس کو اگر آپ اگنور کریں گے تو ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں ان کے ساتھ یہ انتہائی بے انصافی ہے. اچھا نظامی صاحب, آج کی تقریب کا جو آخری سوال تھا بزدار صاحب سے وہ تھا نیب میں پیشی سے متعلق. سوال یہ پوچھا گیا کہ پہلی بار آپ پیش ہو گئی, دوسری بار آپ پیش نہیں ہوئے, تو بزدار صاحب نے کہا کہ دوسرا نوٹس نہیں ملا, جب ملے گا تو تب ہم پیش ہو جائیں گے. ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم صاحب نے غیر رسمی گفتگو کی کورٹ میں, انہوں نے کہا جی دوسرا نوٹس بھی بھجوا دیا بزدار صاحب کو. وہ سنا تھا ہم نے نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا, لیکن یہ نوٹس جو بیچ میں آدھے راہ میں کہیں رک جاتا ہے, ہو گیا. دوسرے یہ بتائیں کہ نیب جو ہے وہ اب بزدار ایک کام کر رہا ہے. مجھے تو وہ یاد آ گیا کہ وہ ایک ایکٹریس تھی, کیا نام تھا اس کا, عتیقہ اوڈو. وہ جب سے افتخار کو اور کو نہیں ملا کام, وہ سور موٹر نوٹس لے لیا کہ ایئرپورٹ میں تلاشی کے دوران 2 شراب کی بوتلیں, 2 وائن کی بوتلیں نکلی. جی, وہ 9 سال بعد فیصلہ ہوا. اب ان کو بھی یہ شراب سے لائسنس جاری, یہ نیب والے کرتے کیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یہ اس کا میسج بڑا غلط کیا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بزدار صاحب جو ہیں میرے کیا ہے, عمران خان نے کہا تھا وسیم اکرم پلس, اور پھر وسیم اکرم پہ شراب پر مقدمہ بنا رہے ہیں یار. وہ خدا کا خوف کر رہے ہیں اس نیب کو بھی, آپ دیکھیں نا. اچھا نظامی صاحب, وسیم اکرم پلس سے یاد آ گیا, آج جو بزدار صاحب ظاہر ہے وہ اپنی کیبنٹ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے تھے, آپ نے بہت سی ایسے ایونٹس دیکھے ہیں پچھلی لاسٹ 4-5-6 ڈیکیڈ سے, تو یہ ٹیم کتنی مختلف ہے اور کیا بزدار صاحب ایک جاندار ٹیم بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ اٹ از ٹو ارلی ٹو سے. دیکھیں نا, جب دا پروف ان دا پوڈنگ از انڈیکیٹ, جب کوئی رزلٹ دکھائیں گے باہر کریں گے, بہرحال ان کا آغاز جو ہے وہ برا نہیں ہے. ٹھیک ہے نظامی صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو کچھ کراچی کا ذکر کریں گے. پاکستان کے جو بڑے ہیں, پاکستان کی جو اہم شخصیات ہیں وہ کراچی میں ہیں, اور کراچی والوں کے مسائل کا حل کیسے ہوگا اس پہ سر بھی جوڑے جا رہے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب. اس سے پہلے کہ ہم کراچی پہ جائیں, 9 ستمبر 10 ستمبر بڑی اہم ہوتی جا رہی ہیں. 9 ستمبر کو میگا منی لانڈرنگ کیس میں آصف زرداری, فریال تالپور ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے. 10 ستمبر کو نواز شریف صاحب کی طلبی بھی ہے. 10 ستمبر کو اب یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ نیب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی طلب کر لیا ہے.
یہ کیا ہے؟ اور بالخصوص جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، نواز شریف صاحب کو اگر اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کے محرکات کیا ہوں گے؟ اس کے محرکات یہ ہیں سارے کے مختصر کہ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اپوزیشن کو دیوار میں لگانے کی جو لیول تھا اس کو بڑھا دیا گیا، ڈیسکون لیول تک آ گیا۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ سلیس اردو میں کہ اگر پہلے اپوزیشن نے اکٹھے نہیں ہونا تھا اور ان کے درمیان اپنے تضادات کی بوجھ سے گر دھڑام سے گر رہے تھے، اب آج کی 2-3 ڈیولپمنٹ سے وہ بڑی اہم ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ فعال ہونے پر مجبور ہو گئے۔ مثلاً ان کا کراچی جانا، پہلے تو وہ کہتے تھے میں تو کورونا ہے، کووڈ ہے، لیکن آج پہنچے ہیں۔ جاتے ہی انہوں نے کہا میں سیاسی بات نہیں کروں گا، لیکن بات انہوں نے سیاسی کی کہ پی ٹی آئی اگر سیاست نہ کرتی تو کراچی کو یہ دن نہیں۔ نہ صرف یہ، پھر ان کا زرداری صاحب سے ملاقات کرنا، یہ کچھ بڑے طوفان اگر آپ کہہ سکتے ہیں اس کا پیش خیمہ ہے۔ اب میرے خیال سے میاں نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، بلاول بھٹو، مریم تو خیر گیون ہے نا، مریم نواز جی، ان کے پاس اکٹھے ہو کے مولانا کو ساتھ ملا کے کچھ نہ کچھ نہ کرنے کا آپشن رہا ہی نہیں۔ یعنی اپوزیشن کے درمیان جو اگر کوئی دھڑیں تھیں تو انہوں نے ان کو پر کر دیا، اور مقصد یہ ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا۔ اب اگر آپ نواز شریف کو اشتہاری قرار دیں گے تو کیا کرے گا؟ اور پھر لوگ تضادات کو بھی بڑا محسوس کرتے ہیں۔ نہیں نظام صاحب، آپ کہہ رہے ہیں مولانا کو یہ ساتھ ملائیں گے۔ مولانا جب لاسٹ ٹائم پہنچے لاہور تو مولانا صاحب کو پیغام یہی دیا گیا، مولانا صاحب جان دیو ساڑی واری آن دیو۔ اب مولانا کس حد تک اس کے بعد تو ملے بھی ہیں یار، ملے تو ہیں۔ میں جب وہ اپنے قافلے کی صورت میں احتجاج، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ مولانا کی صلح ہو جائے، لیکن دیکھیں نا تھوڑے لوگ تضاد کو بھی نوٹ کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری تصویر مڈ ٹرم الیکشن کی جو بات ہوتی ہے، یہ اے پی سی، یہ سارا گٹھ جوڑ اس سلسلے کی بھی تو کڑی ہو سکتا ہے۔ یہ پریشر ڈالنے کا، ریمپ اپ کرنے کا حکومت پہ ہے اے پی سی جو ہے۔ اب اے پی سی کا جو روڈ میپ ہے وہ واضح آ جائے گا آپ کو جی۔ اور اب میاں نواز شریف اس کے بعد ہی ول ناٹ بی ان اے گڈ ہیومر۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا ہے۔ کل حسن وہ کیا نام ہے، ایاز صادق صاحب یہی کہہ رہے تھے نا، تو مطلب مشکلیں آسان بھی ہو سکتی ہیں ان کا خیال۔ وہ تو اس پہ کانفیڈنٹ ہے کہ مشکلیں پہلے بھی آسان ہوئیں، اب بھی ہو جائیں گی۔ لیکن نظامی صاحب ایک ذرا کمپیریزن کریں، آصف زرداری صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت ایک پریشر گروپ طاہر القادری صاحب کی صورت میں ابھرا، بعد میں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں بھی وہ اور پی ٹی آئی دونوں ایک مستند اور جاندار پریشر گروپ۔ لیکن آپ نے دیکھا موجودہ حکومت کے لیے پریشر گروپ کون ہے؟ وہ طاہر القادری کا آپ نے ذکر کیا جی، تو اب تو یہ باتیں واضح ہو گئی ہیں نا، جو میں تو وہاں خود موجود تھا لندن میں نے دیکھا تھا جی، اور پیغام رسانی ہو رہی تھی، اور جہانگیر ترین صاحب بھی اسی مقصد کے لیے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ طاہر القادری اور عمران خان ایک ہی پیج پہ تھے، آپس میں طے ہو گیا تھا کہ اپنے کٹھے مل کے کر۔ اس زمانے میں جب سب کچھ طے ہو گیا تو کہا تھا پہلا جلسہ بھی اکٹھے کریں گے، لیکن اس وقت عمران خان نے طاہر القادری کو بٹرے کیا اور انہوں نے پہلا جلسہ خود کر لیا، اور وہاں سے ان کے رستے الگ ہونے شروع ہو گئے۔ آج بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے، اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ کو کم از کم کوئی ایسی فورس نہیں نظر آتی جو عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی پیٹھ ٹھونک رہی ہو۔ نظامی صاحب، جو آرمی چیف کا جانا ہے کراچی میں، اور جس طرح پہلے بھی آپ نے بات کی کہ بڑی بیلنسڈ بات انہوں نے کی ہے اور ایسا ہی پیغام آنا چاہیے۔ گورنر پنجاب بھی کراچی گئے ہیں، شریف صاحب بھی کراچی میں ہیں، بلاول صاحب، زرداری صاحب وہ بھی کراچی میں ہیں۔ جمعے کو ہوتے ہی وہاں جی مطلب وہ اسلام آباد بھی تو ہو سکتے ہیں نا ان حالات میں۔ جمعے کو پرائم منسٹر آف پاکستان بھی جا رہے ہیں کراچی،
اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور جو اچھے جیسچرز ہیں, جو سینئر کیمپینرز ہیں آپ کہہ لیں حکومت کے, وہ پازیٹیو بات کر رہے ہیں, وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں. اب یہ صرف اس آفت تک ہے, اس سے نمٹنے کے لیے ہے, یہ کراچی نوٹس کیا کہ جب سے کراچی کا حالات خراب ہوئے زیادہ موسمی, اس وقت کے بعد عمران خان صاحب کا نیریٹو بدل گیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تعاون کرنا چاہیے وہاں, جو کہ ایک صحت مند تبدیلی ہے, لیکن ابھی تک ان کے ٹیم تک یہ چیزیں پرمیٹ نہیں ہوئی. وہی کانفرنٹیشن والی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی زرتاج گل صاحب ایسی پروگرام میں تھیں, تو جو وہ تو ٹون وہی تھا نا, تو یہ لوٹ گئے, کھا گئے, اس سے ذرا آگے بڑھنا پڑے گا, ادروائز بڑا مشکل ہوگا. نہیں, میں جو اس سے اپر ٹیئر ہے ان کی لیڈرشپ کا, جس میں اسد عمر صاحب آ گئے ہیں, باقی لوگ آ گئے ہیں, وہ کچھ عمران اسماعیل صاحب ایون انہوں نے بھی کہا کہ قدرتی آفت ہے, معمول سے زیادہ بارشیں, وہ اس چیز کو اکنالج کر رہے ہیں, ادراک کر رہے ہیں. اور یہ شبلی فراز صاحب نے بھی کہا کہ مینڈیٹ ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کا, اور ان کی کوارڈینیشن کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. ایک اور بات بھی کہی نا جی, اس کی نفی کر دی انہوں نے. جی, کہ جی ان کو پیسے دیے وہ بھی تو نہیں دیں گے ہم, کیونکہ یہ سارے پیسے جو ہیں یہ کھا جائیں گے. یہ اس سے پہلے دن تھی, لیکن دوسرے دن شبلی فراز صاحب بڑے کرٹیس ہوئے تھے. تو یہ اس لیے ہوا کہ پارٹی لائن بدل گئی ہے نا. جی, پارٹی لائن بدل گئی ہے نا, اور یہ اچھی بات ہے. کیسے بدلی ہے یہ آپ بتائیں کیسے بدلی ہے؟ کہیں سے کچھ اشارہ ضرور ہوا ہوگا کہ بھائی یہ حالات خراب ہیں, ذرا ٹھنڈی کر کے کھائیں. عوام کے مسائل کا ادراک بھی تو ہو سکتا ہے نا, وہی ان کے دکھ کا مداوا بھی تو ہو سکتا ہے. حالات خراب یہی ہے نا کہ بہت کراچی کے حالات خراب ہیں. وہ ایک چل بھی رہے کہ ساری زندگی کراچی جو ہے, پاکستان کے کسی اور علاقے میں کوئی آفت یا کوئی مسئلہ آتا تھا تو کراچی والے وہاں سے ڈونیشنز اور عطیات بھیجتے تھے. آج کراچی کو انفیکٹ اس کی ضرورت پڑ رہی ہے. نظامی صاحب, آپ نے شہباز شریف صاحب کی سے متعلق کہا کہ وہ مجبوراً فعال ہونا پڑ گیا انہیں. یہ فعالیت, یہ توانائی خود سے کوئی چارج ہو گئے ہیں, یا بھائی صاحب کا جو حکم ہے, اب بھائی صاحب کو کنونس نہیں کر رہے, وہ جسٹ حکم بجا لا رہے؟ یہ بھائی صاحب کا آرڈر آف دا ڈے ہے, اور بھائی صاحب تو تھوڑے سے تو پہلے ہی چارج ہو چکے تھے. مریم نے بھی دیکھیں 2 دفعہ شو آف اسٹرینتھ کیا. 12 کو میں جو ان کا ایک انسکرپٹڈ سی گیدرنگ تھی, جی, وہ حاضری کے لحاظ سے کوئی بری نہیں تھی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پینترا تو بدل رہے ہیں, تو اب اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں. جی, کیونکہ پاکستان کسی موومنٹ کا متعمل نہیں ہو سکتا. جی, اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے تباہ کو نتائج برآمد ہوں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں 2-3 چیزیں کرنے والی. ایک تو یہ نیب جو ہے اس کا ٹنٹا ختم کریں, کوئی بہتر قانون بنائیں, اور یہ گرفتاریاں اور پکڑ دکڑ اور گالم گلوچ کی سیاست ختم کریں. جی, تبھی پاکستان آگے چل سکتا. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب, لیکن اس وقت جو کراچی ہے اس کو سب کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.